Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 605. 21st of January 1998. Tonight is Laylatul Qadr, the 23rd night of Ramzan. My voice in downtown Jamaat Khana of Vancouver. Bismillah. Ya Ali Madad. आज की इस अजीम रात की आपको और आपकी सारी फैमिलीज को दीन और दुनिया की बरकतें मिलें और मेरी मुबारक। मैं तिलावत नहीं करता क्योंकि हो चुकी है। मौलाना हज़रत इमाम के ऊपर आले रसूल नबी मोहम्मद पंजल पाक के ऊपर सलवात पढ़ देना मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज की जो ये रात है, बहुत से दुनिया के आलिमों ने इसके ऊपर कलम उठाई है, लेक्चर्स किए हैं, उस्तादों ने शागिर्दों को समझाया भी है। फिर भी ये जो टॉपिक है वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ। शाम को हमने एक राइट अप सुना, किताबें जो पढ़ी जाती हैं वो उन लोगों के ख्यालात होती हैं जिसने वो किताब लिखी है। अगर कुरान शरीफ का हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो तर्जुमा करने वाला जो समझा है वो हम समझते हैं, क्योंकि अरबी जानते नहीं। और अगर हमको सचमुच कुरान शरीफ समझना है तो अरबी थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए, और फिर जो कुछ इसको पता लगे पढ़ने वाले को और वो इस्माइली है तो उसको अपने इमाम के फरमान भी पढ़ने चाहिए, ताकि फरमानों के तहत में रह के वो अपनी समझ को बना सके। आम मुसलमान भाइयों से हम लोग बहुत सी चीजों में जुदा पड़ते हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, और शरीयत के अंदर वो तमाम चीजें कि जो जरूरी हैं और फंडामेंटल हैं, हम उन चीजों को मानते हैं। लेकिन हमारी समझ उनकी समझ से थोड़ी जुदी है। मैं आज ही की रात की बात कर रहा हूं। राइटअप में हमने शाम के वक्त ये सुना कि नबी करीम हिरा की गार के अंदर केव में, कोई लिखते हैं 30 दिन, कोई ने लिखा है 40 दिन हुजूर ने इबादत की। और आज रमजान की इस 23वीं रात थी, नबी पाक अकेले थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम अपीयर हुए और उन्होंने कहा पढ़। अभी वो जो राइटअप था वो इंग्लिश में था, तो पढ़ने का मतलब है रीड, इक़रा। जो अरबी का जो लफ्ज है उसके बहुत से मतलब हैं। नबी ने कहा आई कांट रीड। बात ये नहीं थी। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि हमारे आम मुसलमान भाइयों से हम इस्माइली लोग जुदा पड़ते हैं बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो लोग शरीयती लेवल पे हैं, हम लोग उनसे ऊपर तरीक़ती लेवल पे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हजारों ऐसे इस्माइली हैं कि जो हकीकती लेवल के ऊपर है।
4 لیولز ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت. معرفت کی جو لیول ہے وہ بیت الخیال کی ہے، جو کہ حقیقت بھی بیت الخیال ہے، مگر معرفت تو کسی کو 313 مومنوں جیسے ہوں کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوں گے لیکن وہ آسمانوں کی سیر کرتے ہوں گے. ان معرفتیوں کا ذکر میں یہ نہیں کرتا، ان کی چیزوں کو ہمارے دماغ سمجھ نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو ضرور ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے بہت سے ہیں کہ جو حقیقتی لیول کے ہیں، لیکن عام ہم لوگ طریقت کی لیول میں ہیں. شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ لکھا ہوا جو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے اس پہ چلتے ہیں، پھر سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. لیکن طریقت یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اپنے مرشد سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان امام بیٹھا ہے، ان کے پاس یہ گرو نہیں ہے. شریعت اور طریقت کا یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ شریعت میں کوئی گرو ٹیچر نہیں، لیکن طریقت میں ٹیچر ہے جو ہماری سمجھ سے اونچا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. یہ ایک عظیم فرق ہے. ہم کو ہمارا مرشد یہ کہتا ہے کہ جس دن نبی محمد نے جنم لیا خدا تعالیٰ نے 7 جنتوں کے دروازے کھول دیے. دروازے کھول دینے کا کیا مقصد تھا؟ رسول اللہ کی جنم پہ، اس کی خوشی پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی کہ اس دن جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر گزر گئے جو خدا کو مانتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوئے کہ اس وقت تو ظاہر میں مسلمان تھے بھی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہوئے، لیکن خدا کو ماننے والا تھا، تو جس دن نبی پیدا ہوئے خدا نے ان کا حساب کتاب لیے بغیر ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ اس کا مطلب ہے، جنت کے دروازے کھول دیے. اب جس کی جنم کے اوپر خدا اتنا راضی ہو گیا کہ 7 جنتوں کے دروازے کھل گئے، اس کو جبریل کہتے ہیں پڑھ، تو کہتا میں نہیں جانتا. ارے کسی بات کر رہے ہو؟ شریعتی لوگ تو کرے، لیکن ہم جس کی پیدائش کے اوپر جنت کے 7 جنت کے دروازے خدا نے کھول دیے، اور دروازے کھولنے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا ہے. تو تمام دنیا کے اندر اس دن جو لوگ گزر گئے، چاہے وہ کسی بھی قوم اور مذہب کا ہو مگر خدا کو مانتا ہو اور وہ مر گیا، تو اس کا حساب کتاب کیے بغیر وہ جنت میں داخل کیا گیا. کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں خدا نے بخششیں دے دی. اس محمد کا درجہ کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. پھر ہم کو کہا گیا جبریل علیہ السلام نے ان کو بھیجا، دبایا تو پھر وہ پڑھنے لگے. تو مطلب یہ کہ جبریل محمد سے بڑا تھا. پھر ہم دوسری مسٹیک کر رہے ہیں. جبریل جس کے نور سے پیدا ہوا، یعنی محمد کے نور سے جبریل اور تمام فرشتے پیدا ہوئے، یہ جبریل اس نور کو دباوے کہ تو پڑھ اور وہ پڑھتا جائے کیا؟ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. ہم طریقتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا کرتا ہوں الی قیامت، یعنی میری یہ صلوات قیامت تک چلتی رہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے جدا کیا، اور میرے نور میں سے تمام سرشٹی، تمام کریشن میرے نور سے بنائی. وہ محمد کتنا بڑا ہوگا؟ خدا کے نور سے
محمد کا نور جدا ہوا اور اس محمد کے نور سے کریشن خدا نے کی. یہ خود رسول اللہ اپنے منہ سے فرمان کرتے ہیں. اور لکھا ہے گرپیر صدر دین نے ہم کو یہ بتایا کہ رسول اللہ کا درجہ کیا تھا. خدا تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، جتنی بھی صفتیں ہیں، ان میں ایک صفت کیا ہے؟ رحیم. ہر دنیا کا مسلمان قرآن پڑھتے وقت یا اللہ کے نام یا اور نماز عبادت کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بڑا رحم والا ہے. اور خدا محمد کو کہتا ہے کہ تو رحمت للعالمین ہے. سارے جہانوں کو جتنی بھی کریشن ہے اس تمام کریشن کے لیے تو رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑائی ہے، جو اس کی عظمت ہے، ہم کو اس کو پہلے جاننا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مرشد اول ہے. پہلا مرشد وہی ہے. اب اس کو خدا نے پرسونیفائی بنایا اپنی رحمت کا، یعنی خدا نے اپنی رحمت کو پتلا محمد بنایا. اور رسول اکرم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اس کے واسطے کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں. اور نبی نے کہا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو میرا واسطہ دیا کرو. جیسے ہم اسماعیلی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یا مولا دعا وغیرہ ختم جب ہی ہو جاتی نا تو ہم کہتے ہیں یا مولا پیر جب پرساد عرض وینتی قبول کر. پیر کا مطلب رسول اللہ، کیونکہ سب سے بڑا پیر وہی ہے. اس کی تو فعل، اس کے پرساد یعنی بیکاز آف ہم، اس کے واسطے سے میری دعا قبول کر. ہم لوگ کیا کہوں، ہمارے اندر علم نہیں ہے اور ہمیں علم کا شوق بھی نہیں. جب یہ ستاڑے ہوتے نا، پرٹیکولرلی بیت الخیال کا ستاڑا، تو تسبیح نکالنے والا یا نکالنے والی آخر میں کیا بولتی ہیں؟ ونتی جی عرض ستاڑے جے پرسادے قبول. ارے بھائی ستاڑے کا پرسادہ کس طرح ہو سکے؟ یہ تو پیر جے پرسادے ہے، ستاڑے جے پرسادے نہیں. ستاڑا تو ہماری وینتی ہے، ستاڑا تو ہم نے ڈالا ہے، تو ستاڑے کا پرسادے ہو ہی نہیں سکتا. پرسادے تو پیر کا ہوتا ہے. پیر جے پرسادے، پیر جے واسطے فار دی سیک آف محمد رسول اللہ. او لارڈ ایکسپٹ مائی پریئر. رسول اکرم 1400 سال پہلے 1300 عیسوی سن 1400 ہجری سن کا حساب کریں، کیونکہ ہر سال ہمارا جو مسلمان سال ہے وہ چھوٹا ہے. 11 دن ہر سال ہجری سن چھوٹا ہے، تو 100 برس میں 3 برس کا ڈفرنس پڑ جاتا ہے. 1300-1400 سال پہلے وہ انسان کا بدن جس کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ آج دنیا کے اوپر ظاہر آنکھوں سے دکھتا نہیں. یہ عام لوگ مانتے ہیں اور بات بھی سچ ہے. رسول اللہ کی کملی، کالی کملی والا بولتے ہیں، ان کے وہ کپڑے، ان کے جوتے، ان کی پگڑی، وہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی، کوئی چیز باہر رکھی نہ گئی. رسول اللہ زمین کے اندر نیچے 6 فٹ کے 8 فٹ نیچے سوئے ہیں. 300 برس پہلے کی میں بات کرتا ہوں. ایک رومن بادشاہ یروشلم کے اندر اس نے یروشلم کو جیت لیا. آپ میں سے وہ بھائی بہن کے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے اور پرٹیکولرلی جو کروسیڈز کی وار ہوئی تھی، لگ بھگ 100 برس تک وہ لڑائی چلی. مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان یہ کروسیڈز کی لڑائی لگ بھگ 100 برس چلی. صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا
اور رچرڈ دی لائن ہارٹڈ انگلینڈ کا یہ خاص طور پہ مشہور ہے اس چیز کے اندر. تو اس بادشاہ نے کچھ آدمیوں کو اپوائنٹ کیا کہ مدینے کے باہر سے تم ایک ٹنل بناؤ اور یہ ٹنل محمد کی قبر تک جاوے اور اس کا یہ جو باڈی ہے یہ تم کھینچ لاؤ. ٹنل شروع ہوئی. 1.5-2 برس کے بعد یہ لوگ رسول اللہ کی قبر کے نزدیک پہنچنے والے تھے. تو اس وقت جو عربستان کا بادشاہ تھا اس وقت رسول اکرم سپنے میں آ کے کہتے ہیں کیا تو سویا ہے؟ میری لاش نکالنے کے لیے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں. تب وہ جاگا اور ان لوگوں کو پکڑ کے مار ڈالا. میرا مقصد کہنے کا کیا تھا کہ رسول اکرم دنیا بھانے گزر گئے، 1300 سال ہوئے، لیکن 1000 برس کے بعد بھی نبی کریم نے اپنے اس شریر کو محفوظ رکھا اور اس کو بچا بھی لیا. خواب میں آ کے نبی تو نبی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، مٹی ان کو نہیں کھاتی. 1842 میں ہمارے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب انڈیا میں آئے تو کراچی سے تھوڑی ہی دور، بہت دور نہیں، سکھر کے پاس جھرک جگہ کا نام ہے جھرک. اس جھرک کے اندر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے وہاں کے میروں کے ساتھ لڑائی کی. اس لڑائی میں 72 اسماعیلی شہید ہوئے اور لڑائی تو جیتی گئی، لیکن حسن علی شاہ ماں باپ نے حکم کیا کہ ان کو غسل مت دینا، یہ پاک ہیں. ان کی یونیفارم کپڑوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ڈھالوں کے ساتھ، بوٹ کے ساتھ جیسے یہ ہیں اسی طرح سے ان کو لائن میں ایسا رکھ کے ان کو دفن کر دو. تو بازو بازو میں سب کو سلا کے ایک بڑی لمبی قبر بنا کے ان کو دفن کر دیا گیا. 1948 میں میں پاکستان گیا، امام نے مجھے فرمان کیا. حضرت امام سلطان محمد شاہ نے مجھے کہا کہ جتنا جلدی بنے تم کراچی چلے جاؤ. سلطان محمد شاہ دار السلام میں گام میں موجود تھے اور میں چلا گیا کیونکہ حکم مینز حکم. ایسا نہیں کہ مولا کا پروگرام پورا ہو جائے گا پھر میں جاؤں گا، نہیں، میں چلا گیا. 1 مہینے کے بعد پیپر کے اندر ایک رپورٹ آئی کہ سندھو ندی سے سکھر بیرج کے نزدیک ایک نہر نکال لی جاتی تھی تو اس کے اندر سے 72 شہید نکلے. اب وہ جو انجینئر تھا جو نہر نکال رہا تھا وہ ایک اسماعیلی انجینئر تھا اور نہر کھودتے کھودتے یہ 72 مردے ادھر اس میں سے نکلے، جو کہ اللہ نے کہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، میں معافی مانگتا ہوں، مگر یہ لاشیں نکلی 72 کی 72. مجھے خود کو شوق ہوا اور میں گاڑی لے کے ادھر گیا. ہزاروں آدمی آئے. 1842 1948 105 کے 6 برس ہو چکے تھے. اتنی دیر تک مٹی کوئی چیز کو اپنے اندر دفن نہیں رکھتی، خاص طور پہ گوشت وغیرہ. 4-5 برس کے اندر، بہت بہت تو 6 برس کے اندر تو ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں. لیکن جب بھی ہم ادھر اس کو دیکھنے گئے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ابھی گزر گئے ہیں، ابھی سوئے ہیں. کپڑے کھائے گئے، ڈھالے تلواریں زمین کھا گئی. انگلش میں بولتے ہیں رسٹ، RUST، رسٹ. تمام لوکھڑ کی چیزوں کو پاؤڈر بنا چھوڑا اور ان کے جو چمڑے کے جوتے تھے وہ بھی کھائے گئے. لیکن باڈی کہیں بھی ٹچ نہیں ہوئی. باڈی ایسی کی ایسی تھی. 100 برس ہو گئے اس باڈی کو زمین میں دفن.
लोहा गल गया, खत्म हो गया, कपड़े बिल्कुल मिट गए, लेकिन उनकी बॉडीज ऐसी ही थी। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसको कब्र को बंद करवा दिया, उधर एक मॉन्यूमेंट भी बनाया छोटा सा, और जो उसका जो मैप था नहर का वो बदल दिया। ये वो मुर्दे थे कि जो मौलाना शाह हसन अली पातशाह के साथ लड़ाई में शहीद हुए और मिट्टी उनको खा न सकी। नबियों और इमामों के बदन को भी मिट्टी नहीं खाती, शहीदों की भी बॉडी को मिट्टी नहीं खाती। मैं ये बात इसलिए सुनाई है आपको कि रसूल अकरम तमाम नबियों के सरदार थे। उनकी जो अजमत थी, उन अजमत को जानने के लिए आज की ये रात है कि भला नबी साहब थे कौन, नबी और अल्लाह के दरमियान में क्या फर्क है। खुद मोहम्मद मुस्तफा के मुंह से सुना हूं आपको, रसूलुल्लाह फरमाया, मैं अरब हूं, अना अल अरब बिला ऐन, मैं अरब हूं लेकिन ऐन के बगैर। अरबी जबान के अंदर ऐन, रे, बे ये अरब के स्पेलिंग है, लेकिन इसमें से ऐन निकाल दो तो बाकी तो रे और बे रह गया, उसका मतलब रब। तो रसूलुल्लाह ने दावा किया मैं रब हूं। फिर कहते हैं कि अना अल अहमद, रसूल का एक नाम था अहमद, अलिफ है मीम दाल, फरमाते हैं अना अल अहमद बिला मीम, मीम के बगैर मैं अहमद हूं, यानी कि अहद हूं। अहद खुदा ताला का नाम है। नबी करीम ने यह दावा किया है और तमाम ऑथेंटिक हिस्ट्रीज के अंदर ये चीज लिखी हुई है। हम इस्माइलियों को बादाम मिला है, उसको तोड़ के अंदर से गिरी निकालो और कर्नल खाओ। हम बादाम हाथ में लेके बैठे हैं, जैसे हमारे दूसरे बहुत से भाई बैठे हैं, उन्होंने अभी तक इसके अंदर क्या है उसका पता नहीं है। हमारा ये तरीका शरीयत से ऊंचा है, लेकिन हम शरीयत को मानते जरूर हैं। शरीयत की वो चीजें कि जो हमारी तरीकत के साथ मिलती हुई है, कंपैटिबल है, हम उन तमाम चीजों को मानते हैं। नमाज पढ़ी जानी चाहिए, चाहे आप बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। मकसद क्या है नमाज का? खुदा की इबादत। तो हम स्पेलिंग नहीं देखते, हम तो वर्ड देखते हैं। प्राइमरी स्कूल में, किंडरगार्टन में ABCD अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, लेकिन फिर और तमाम क्लासेस के अंदर अल्फाबेट सिखाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अल्फाबेट से वाकफियत होनी चाहिए। और ये वाकफियत ये है कि हमें अपने इस्माइली मजहब का ये जो तरीका है, उस तरीके को जानना चाहिए। हमारा तरीका क्या है? आज मैं आपको एक कैप्सूल देता हूं, आप जानते तो हैं लेकिन मैं याद कराता हूं। हमारा जितना भी ईमान है इस्माइली मजहब में, वो नूर पर है। हम लोग नूर परस्त हैं। हम मोहम्मद के नूर को मानते हैं, पंचतन के नूर को मानते हैं, इमामों के नूर को मानते हैं। हमारे मजहब का सारा दारोमदार कॉन्सेप्ट ऑफ नूर पर है। नूर की हकीकत और मारिफत हमारा एम है। नूर को समझना और नूर को पाना हमारा एम है। किसी भी मुसलमान को पकड़ो और उसको बोलो, अगर कोई आदमी 5 वक्त रोज नमाज पढ़े, रोजे रखे, तो वो मर जाए तो कहां जाएगा? बोला जन्नत में। और हर मुसलमान का यही एम है कि खुदा हमको मरने के बाद जन्नत में दे। और हम इस्माइली हम कहते हैं जन्नत तो घोड़े का तबेला है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के अल्फाज। हमको जन्नत की परवाह भी नहीं है, जन्नत हमारा एम भी नहीं है।
جنت ہمارے خیالوں میں بھی نہیں ہے. جنت تو ہم صبح کی عبادت میں ہر روز سیر کرتے ہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو تھوڑی دیر مرنے سے پہلے یا مرنے کے فوراً بعد ہم خدا کے نور تک پہنچ جائیں. یہ ہمارا ایم ہے. ہمارا ایم، ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری منزل اس پروردگار کے نور میں شامل ہونا ہے. نور کی حقیقت کو پانا ہی ہمارے اسماعیلی طریقے کا سب سے بڑا فرض ہے، اور ہم کو یہ چیز ملتی ہے. ہمارا ایم نور تک پہنچنا ہے، اور نور تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے مذہب میں ملتی ہے. آج کی یہ جو رات ہے برس میں ایک دفعہ آتی ہے، اور برس میں جب یہ ایک دفعہ آتی ہے تو ہم کو ہمارے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ مغرب کے وقت مسجد میں داخل ہو، مسجد کی جماعت ہونا، اور صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلو. یعنی کہ ساری رات ہمارے لیے کھلی ہے. اس رات میں کس وقت ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے گا کہ ہم جب ہاتھ کا کپ بنا کے بھیک مانگے کہ مولا میری یہ امید پوری کر، تو مجھ پہ راضی ہو. اب ہم 12 بجے مانگیں، 3 بجے مانگیں، 2 بجے مانگیں، معلوم نہیں کہ کس وقت دروازہ کھلے گا. ہم کو یہ ہے کہ بھائی سیئرز میں یا کوئی ایسا دوسرا بڑا کوئی اسٹور ہے، وہ لوگ لکھتے ہیں کل صبح 8 بجے دروازہ کھولا جائے گا، اور فرسٹ 100 آدمی جو آئیں گے ان کو ہم یہ چیزیں مفت دیں گے. تو آدمی اپنا بلینکٹ لے کے وہ رات بھر ادھر باہر کھڑے رہیں گے، کیونکہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آوے. اس کے لیے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح آج رات کو دروازہ کھولا جائے گا کہ تمہاری مراد پوری ہوگی، تمہاری دعا قبول ہوگی، جو مانگو گے وہ ملے گا. لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت دروازہ کھولے گا. کیوں میں کھڑے ہو جاؤں؟ ساری رات کھڑے رہو. اگر ہم دنیا کے مال و دولت کے لیے رات بھر بلینکٹ لے کے جاگ کے کھڑے رہتے ہیں تو یہ تو دین و دنیا کی دولتوں سے بھی اونچی چیز ہے. ساری رات عبادت میں گزارنے سے کس وقت ہماری مراد، کس وقت ہماری حاجت روائی ہو سکے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک اور بونس دیا ہے. بونس یہ ہے کہ آج کی رات اللہ کہتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. یہ جو سورہ ہے نا، سورہ القدر، یہ بہت سے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. آج میں آپ کو یہ طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے آج کی رات کا درجہ اونچا ہے. ابھی 1000 مہینوں میں 1000 دن ہیں، 1000 راتیں ہیں. سوری 30,000 دن ہیں، 30,000 راتیں ہیں. اور ناک صاف کرنے میں دھیان چلا گیا. 30,000 راتیں اور 30,000 دن اگر کوئی آدمی بالکل کنٹینوسلی عبادت کرتا رہے تب جا کے آج کی رات کے برابر ہوگا. 30,000 دن، 30,000 راتیں، کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ اور بونس دیا خدا نے کہ آج کی رات اتنی بڑی ہے. مانگو. لیکن کس طرح سے؟ ایک آدمی 2 دن کا بھوکا تھا. اب ایک آدمی کو کہیں سے مان لیا، پیسے کا حساب کرتا جاتا تھا، چلتا جاتا تھا، تو جو اس کے نزدیک پہنچ کے اس نے حساب کیا یہ 1 اور 1 2. مگر جب 2 بولنے سے پہلے وہ جو بھوکا تھا نا وہ جلدی سے بول اٹھا 2 روٹیاں. ابھی یہ پیسے گنتا ہے، اس کو روٹیاں یاد آئی. کیوں؟ کہ وہ بھوکا تھا. آج کی رات مانگنے کی رات ہے. لیکن کیا مانگے؟ دولت مانگے، صحت مانگے، کسی سے پیار ہے تو اس کو مانگے،
बड़ा ही मांगे, मैं से दुनियादारी, ये तो बचपना हुआ। बच्चे को खिलौने चाहिए, हमको भी खिलौने चाहिए। आज की रात दुनिया की कोई चीज मत मांगो, आज की रात उसको मांगो, उसको मांगो। आज की रात उसको याद करो। मैं मना नहीं करता दुआ मांगने से, जिसको मांगनी है खुशी से मांगे, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर मांगना ही है तो वो चीज मांगो कि जो कभी ना जाए, ना कभी खत्म हो गए, उसको मांगो। बायजीद बिस्तामी एक बहुत बड़े आबिद सूफी थे और हज़रत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने अपनी मेमोइर्स में बायजीद बिस्तामी का बहुत बखान किया है। बायजीद बिस्तामी कहने लगे एक नाइट, एक रात खुदा मेरे सपने में आया, मुझे कहने लगा बायजीद, मैंने कहा लब्बैक या अल्लाह, तू मांग, क्या मांगता है? मैं आज तेरे पे बहुत खुश हूं। कहता है खुदाया मैं तुझे मांगता हूं, तू मेरा हो जा। अल्लाह ने जवाब दिया तू मेरा है, तू मेरा है। इसने यह कहा कि तू मेरा हो जा, तो अल्लाह कहता है तू मेरा हो गया। इसके अंदर कभी किसी तरह याद आ गया तो ये भला डायलॉग में क्या चीज है, आप समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने कहा तू मांग, वो कहते कि तू मेरा हो जा। उसने कहा कि तू मेरा हो गया। किसी दिन बोलूंगा, लेकिन आप समझते हो तो समझो। मतलब कहने का यह है कि हम दुनिया की चीजें मांगते हैं कि जो मौत तक चलेंगी, शायद उसके पहले भी खत्म हो जाएंगे। ये माल, ये दौलत, ये खूबसूरती, ये वगैरह, ये हमारे मकान, ये बंगले सब दफन हो जाने वाले हैं। लेकिन कभी आज की रात हम उसको कहें, अगर फैसला नहीं कर सकते तो उसको कहो, देख मौला मैं मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट है वो दे, उसके ऊपर छोड़ दो। मेरे लिए जो बेस्ट है वो दे। नूर मांगो, नूर, उसको मांगो, उसकी मोहब्बत को मांगो, उसके दीदार को मांगो, उसकी कुर्बत मांगो। कुर्बत कहते हैं नजदीकी। दो दोस्त आमने सामने बैठ के जिस तरह से बातें करते हैं, आशिक और माशूक एक दूसरे की गोद के अंदर सर रख के सोए हैं, ऐसा ऐसा उसके पास मांगो। यहया नबी थे, इसको इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। हजरत यहया ने जीसस को बैप्टाइज किया था। यहया नबी को तमाम नबियों में सबसे ज्यादा रोतल नबी कहते हैं, क्योंकि वो रोते ही रहते थे। उनका नाम पड़ गया वीपिंग प्रॉफिट। एक दिन बैठे थे नदी के नजदीक, तो देखा तो सैकड़ों भेड़े यानी शीप भागती चली आती हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती हैं पानी के लिए। तो हजरत यहया खुश हो गए, खड़े हो गए, कहते हैं मौला इनको जिस तरह ये पानी की तलब है, ऐसी तलब मुझको दे। कोई जवाब न आया, लेकिन भेड़े भागी, पानी पिया और उधर ही पानी के किनारे पर ही पेट भर के पानी पिया और मुंह फिरा लिया, और किसी ने मूतना शुरू किया, किसी ने हगना शुरू किया। रो पड़े, नहीं नहीं मौला, मुझे ऐसी तलब नहीं चाहिए कि उधर ही तू मुझे मिले और मैं मुंह फिरा लूं, ऐसी तलब नहीं चाहिए। वही उतरी, आई
اگر تو سچی طلب چاہتا ہے، ایسی نہیں چاہتا تو زندگی بھر روتا رہے، مطلب کہ میرا ملنا آسان نہیں۔ مجھے بہت دفعہ لوگ فون کرتے ہیں، کئی لوگ فون میں رو پڑتے ہیں، کیا ہے بیٹا، کیا ہے باپا، یہ ہے یہ ہے، دنیا کی تکلیف ہے، دکھ ہے۔ میں تو جماعتوں میں کہا کرتا ہوں 99% انسان کی زندگی میں دکھ ہے، اور پھر کبھی 15-20 کے ایک مہینہ پہلے کوئی تسبیح، اس کو میں نے کہا کہ یہ تسبیح تم نکالو، مولا کے بعد دعا مانگو، تو وہی مہینے کے بعد کہیں گے مشنری باپا تسبیحاں کڈی کڈی نے تھکی رہی سے کی نہ چھو۔ ہاں اچھا اچھا اچھا، تو تم اس کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو کہ رستے میں سے کوئی مجور بولے ایک کم ہے $7 an hour، یس سر، کام کرو۔ کیا خدا ایسا ہے؟ ہمارا نوکر ہے، ہمارا مجبور ہے۔ مومنو، اس کی بڑائی کرو، اس کو بڑا سمجھو، سب سے بڑا، اور خود کو سب سے چھوٹا، سب سے نیچے۔ پارٹیکل آف ڈسٹ، ریتی کی ایک دانے کی بھی قیمت ہماری نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر ہیوملٹی نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر ہمبل سینس نہیں آئے گی، ہمارے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ بند رہیں گے۔ اور آج کی رات یہ ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو اپنے سامنے سمجھو، اس کو کہو اے مولا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا انتکرن صاف کر دے، یا علی میرے اندر کی تمام میل، تمام ڈرٹ دور کر دے، مجھے پیور بنا دے۔ کبھی اتنا بھی مانگ لے میں پیور بنا دے تو سب کچھ ہو گیا، لیکن کم از کم اتنا ضرور کہ ہمارے اندر ہیوملٹی، عاجزی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھو، میں آپ کو واپس عرض کرتا ہوں، وہ بڑا رحم والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہم لاکھوں بھولیں گناہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ درگزر کر دیتا ہے، لیکن وہ یہی دیکھتا ہے کہ میرے پاؤں میں پڑے ہیں، میرا دامن پکڑا ہے، میرے گھر پہ پڑے ہیں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کا فرمان سناتا ہوں۔ علی شاہ ماں باپ جماعت خانے میں آ کے کہتے ہیں، ہے جماعت، میں اپنے رستے پہ چلا جاتا ہوں، کوئی میرا مرید میرے رستے کے اوپر گرا ہوگا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میرا رستہ چھوڑ کر کوئی کھڑا ہوگا، میں اپنا رستہ چھوڑ کے اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میرے رستے پہ پڑے رہو، عبادت کرو، اس سے مانگو، سب سے پریم کرو، کیونکہ سب کے اندر مولا بیٹھا ہے۔ کسی کو توچھڑا جواب نہ دو، کسی سے غصہ نہ کرو، کیونکہ ہمارے اوپر زیادہ غصہ ہونے کی آشا ہو جاتی ہے۔ آشا اس لیے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تمام باتیں کہ جو ہم کو نبیوں نے، ہمارے اماموں نے فرمائی ہیں، وہ طریقت میں ہے، اور طریقت انسان کو حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا اپنی بخششیں دے وے، گناہ سے بچاوے، گناہ کی سزائیں چھوڑ دے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے وے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی وفاداری میں رکھے، اپنی پناہ میں، چھتر چھایا میں رکھے، اور ہم کو وہ توفیق دے گئے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس میں مولا ہم پہ راضی ہو گئے۔ سکھی آباد ہے۔ کھانا بتا آمین۔